बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक ऐसी चीज़ पे बात करूंगी जिसमें हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी स्टेज पे ज़रूर मुब्तला होते हैं। कमाल पसंदी, अपनी ज़ात को परफेक्ट समझना, अपने आप को बेसिकली दूसरों से बेहतर मानना। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम सब इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला होते हैं, गलतियां भी करते हैं। किसी भी इंसान में 100% परफेक्शन नहीं होती। कुछ दिन पहले मैं कहीं बैठी हुई थी तो कुछ लोग बात कर रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपनी तारीफ़ कर रहा था। भाई मैं तो ये, मैं तो वो, मुझसे ज़्यादा परफेक्ट बीवी कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा परफेक्ट माँ कोई नहीं है। अच्छा, मुझे हंसी आती है क्योंकि हमारे मुल्क में दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम वो है जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, वो जो कहते हैं ना कख भी नहीं समझती, और एक एक्सट्रीम वो है जो अपने आप को बहुत ही परफेक्ट समझती है कि मैं तो बड़ी कोई चीज़ हूँ। ये मर्दों में भी है, ये औरतों में भी है। देखिए, अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की काविश एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा मैंने एक ही बात कही है, अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि द ग्रेटेस्ट विजडम इज़ इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एट ऑल। जब हम ये मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं जानते तो फिर हमारा दिमाग खुल जाता है, हमारा दिल खुल जाता है और हम सीखने के अमल में बहुत पॉजिटिव तरीके से मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम परफेक्ट, मेरे में तो गलती ही नहीं है, कोई फॉल्ट ही नहीं है, तो ये फिर बहुत सी लड़ाइयों, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मसाइल का बायस बनती है बात। परफेक्ट कोई भी नहीं है। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो वो एक ही थे और वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनके नक्शे कदम पे चल सकते हैं, उनकी सीरत तैयबा से सीख सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हम परफेक्ट हैं ज़रा गलत बात हो जाती है। और उसके साथ साथ कोई आपको परफेक्ट कहे, क्या ये बेहतर नहीं है? ना कि आप खुद ऐलान कर रहे हो कि मैं बड़ी चीज़ हूँ। मुझे याद है, मैं एक दफ़ा कहीं बैठी हुई थी तो हम कुछ एक्टर्स बैठे हुए थे, तो एक ने कहा कि मैंने इतना काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, बट मुझे स्टार नहीं मानता कोई। अच्छा, फिर किसी और ने कोई बात की तो उन्होंने कहा कि आई एम दिस, आई एम दैट। मैं चुप करके सुनती रही फिर थोड़ा। और आपको पता है, मेरे लिए चुप करके कोई भी बात सुनना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे अंग्रेज़ी की मैं अपने लिए अक्सर टर्म यूज़ करती हूँ कि है तो मुझे वर्बल डायरिया ना, कि बोलती हूँ तो बोलती ही चली जाती हूँ। शायद इसीलिए खुशकिस्मती है कि रोज़ी रोटी भी बोलने से ही कमाती हूँ, और आप जैसे लोग मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, तो थोड़ी मेरी भी इज़्ज़त रह जाती है। सो बात यह है कि उस स्टेज पे मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा देखें, हम सब ये बात कर रहे हैं कि हम क्या चीज़ हैं। मज़ा तो तब आएगा जब दुनिया मानेगी कि हम क्या चीज़ हैं। अपनी तारीफ़ आप करना या अम्मा अब्बा से करवाना या दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से करवाना, ये तो बहुत आसान चीज़ है। तारीफ़ तो वो है जब कोई ऐसा इंसान करे जो आपको दूर दूर तक नहीं जानता, लेकिन वो आपके किसी अमल, आपके किसी बिहेवियर, किसी चीज़ से इम्प्रेस्ड है। एंड देन ऑल्सो मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, वो काम में बहुत अमेजिंग हैं और परफेक्शनिस्ट भी हैं और लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन घर के उनके मामला ठीक नहीं होते। अच्छा, घरों में जो लोग बड़े परफेक्ट चल रहे होते हैं, उनके काम के मामला ऊंच नीच हो जाते हैं, क्योंकि व्यूअर्स, एक फैक्ट है, पूरा जहाँ किसी को भी नहीं मिलता और दिन में 24 घंटे होते हैं, काम 36 घंटे का होता है। सो हर चीज़ को मैनेज करना, उसको लेके चलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपनी ज़ात को एक बेहतर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे लेके जाना और कॉन्स्टेंटली सीखना, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जो इंसान अपने सीखने के अमल को जारी रखता है, वो इंसान कभी भी इस मामले में नहीं पड़ता कि मैं, और वैसे भी व्यूअर्स, मैं से निकलना पड़ेगा। जब तक हम वी के लेवल पे नहीं सोचेंगे, मी से वी की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं हमारा मुल्क, हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जाए, पॉजिटिविटी की तरफ जाए, लेकिन हम अपनी मैं और दूसरों को जज करने से बाहर ही नहीं निकलते। दूसरे ने क्या किया, हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। फलां की बेटी को देखो, वो शाम को इतनी लेट आती है, कर तो नौकरी रही है, लेकिन ये क्या तरीका है भाई तानू की। और अगर आपको मसला है तो फिर आप उनके घर के अखराजात उठा लें। देखिए, जजमेंट पास करना बड़ा आसान काम है,
کسی کی زندگی کو جا کے دیکھنا, غور سے اسے انڈرسٹینڈ کرنا اور ایمپتھی کے ساتھ, صرف سمپتھی کے ساتھ نہیں, ایمپتھی کے ساتھ آگے بڑھنا بہت مشکل کام ہے, لیکن کرنا ضروری ہے. ویورز دیکھیں, اپنے آپ کو منوانے کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن اپنے منہ سے کہہ کے اپنے آپ کو منوانا زبردستی ہے, کوئی فیکٹ نہیں ہے. سو تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھولنا, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا, اپنی گروتھ اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کاوش میں کانسٹنٹلی لگے رہنا, میرے خیال سے میری یہ ناقص سی رائے ہے, مے بی آئی ایم رانگ, میری پرسنل اوپینین ہے کہ یہی زندگی کا ایک سفر ہے کہ لوگوں کی سفرنگ کو ہم آسانیوں میں تبدیل کر دیں. سو لوگوں پہ ججمنٹس پاس کرنا, میں پڑھنا, یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں بہت دکھ ہیں ویورز, مسکراتے چہروں کے پیچھے کتنی تکلیف ہے ہم نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. جیسے کہ ہم لوگ مسکراتے چہروں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں, ہر روز آپ لوگوں کے سامنے آتی ہوں, کبھی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی, کبھی اونچ نیچ ہوتا ہے, کبھی کوئی فیملی میں مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے, لیکن انسان نے مینج کرنا ہے کیونکہ نوکر کی تو نخرہ کی باس. سو الٹیمیٹلی لائف میں پازیٹیو ہو کے چلنا, اپنے آپ کو بہت توپ چیز نہ سمجھنا, دنیا آپ کو توپ چیز سمجھے تو کیا مزہ آتا ہے. سو آئی تھنک جرنی آف لائف میں تھوڑا سا ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. بہت ہی پیاری اور میری لاڈلی پیاری دوست جو کانسٹنٹلی دوسروں کی اصلاح کے بجائے اپنی اصلاح ہی کرتی رہتی ہے, چپکے سے ہم سب کو دعائیں بھی دیتی ہے, میری بہت ہی پیاری دوست اور ہمارے شو کی شیف طیبہ الطاف ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جگن, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان, آپ کیسے ہو؟ شکر اللہ کا. اچھا طیبہ جی, یہ جو ایک ہماری پرابلم ہے, جو ایک ہمیں, جیسے کہ اب آپ ایک شیف ہیں, جی, اگر آپ شو پہ آ کے خود ہی ہر وقت یہ بات کریں گی کہ میں تو بہت اچھا کھانا بناتی ہوں, میری تو کیٹرنگ بہت اچھی جا رہی ہے, میرے سے بہتر تو کوئی کھانا بنا ہی نہیں سکتا, بالکل, تو آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح, آپ اپنی ہی تعریف کر رہی ہیں, جی, اپنی ذات تو زیادہ تر لوگوں کو پسند ہوتی ہے. بالکل. میں اس کی نا ایک ایگزامپل آپ کو اپنے پروفیشن سے ہی دوں گی, اور وہ یہ کہ دیکھیں مجھے 12 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, لیکن اگر ایک شیف جو کہ مجھ سے سینئر ہے اس کو اگر 20-25 سال ہو گئے ہیں, تو وہ 12 سال اور 20-25 سال کا ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا لرننگ پروسیس میرے سے بہت زیادہ ہے, مجھے ابھی بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. کئی ایسے زندگی کے تجربے انہوں نے کر لیے ہیں جو میں نے ابھی کرنے ہیں. تو اسی لیے اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ ہیں, تو آپ کا لرننگ پروسیس میں سمجھتی ہوں کہ وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. اگر آپ میں سیکھنے کی خواہش ہے تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی میں اب کئی ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جو ہم یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کا استعمال کر کے کہ ہمیں نہیں کچھ سمجھ آ رہا. اگر آپ یہ سمجھ لیں نہیں یہ تو میری انسلٹ ہے, میں کیوں دیکھوں اس کو, ایسے نہیں ہوتا. اور اسی وہی آپ کی فیلڈ کی اگر بات کروں, کتنے ریسٹورینٹس کھلتے ہیں, بالکل, اچھا ریسٹورینٹ خود ہی اپنے پیج پہ اپنی تعریفیں کری جا رہے ہیں, ہم مطلب the best this and the best that and the most fabulous this, کھانا جا کے کھاؤ تو حلق سے نہیں اترتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو دا فیکٹ از دوسروں کو اپنی تعریف کرنے دیں. مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں طیبہ جی یہ ایک بات ہے کہ اپنی تعریف آپ دیکھیں میرا گھر کتنا خوبصورت ہے, دیکھیں میرے بچے کتنے, دیکھیں کہ میں, او بھائی دنیا کو تو کہنے دو. بالکل, مزے کی چیز تو وہ ہے کہ لوگ آپ کو مانیں, میاں مٹھو نہ بنے آپ. سو آئی ڈونٹ نو, کمال پسند ہونا ایک اچھی بھی چیز ہے, بالکل, لیکن اگر اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے سیلف امپروومنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, رادر دین لوگوں کو بتانا. اگین آپ اگر کہیں کہ یار میری بہت اچھی نیچر ہے, اگر آپ کی دوست جگن یا آپ کا کوئی جاننے والا یا جنرلی آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے والا کہتا ہے کہ یار شیف طیبہ کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے, بہت دھیمے مزاج کی, بڑی پازیٹیو, بڑی پروفیشنل خاتون ہے, تو جان ویلیو اس کی ہے. بالکل, رائٹ. سو کچن میں آج کیا بن رہا ہے؟ کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں, جیسے کہ ہم پشاوری کوزین کو فالو کر رہے ہیں, تو آج ہم بنا رہے ہیں شنواری کڑھائی بیف کے ساتھ. ویری نائس, آئی ایم گلیڈ یو کلیئرڈ دیٹ, کیونکہ اگر آپ نے کہا چکن اور شنواری کڑھائی تو میں نے آج پی ٹی وی کی چھت سے چھلانگ مار ہی دینی تھی. اس کے انگریڈینٹس ویورز میں آپ کو بتا دیتی ہوں. شنواری کڑھائی کے لیے بیف 1 کلو ہم لے رہے ہیں, ٹماٹر آدھا کلو, نمک حسب ذائقہ, گھی 1 کپ, کالی مرچ 1 کھانے کا چمچ, ہری مرچ 8 سے 10 عدد, اور ادرک لہسن پاؤڈر جو ہے 2 کھانے کے چمچ, یخنی 2 کپ. اور اس میں جو ہے میں آپ کو میتھڈ بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے بیف کو گلا لینا, اور بیف جو ہے وہ ہم ود بون ہڈی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں. اس کو گلا کے آپ رکھ لیں, یخنی نکال لیں اور دونوں چیزوں کو سیپریٹ کر لیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پین میں گھی آپ ایڈ کریں,
اگر آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے اوریجنل، اگر آپ کو فلیور چاہیے تو پھر آپ گھی ہی استعمال کریں، اور اگر آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے اور اگر گھی بھی نہیں تو چربی استعمال کریں. ایکچولی تو چربی ڈالی جاتی ہے کڑھائی کے اندر اور وہ پگھلائی جاتی ہے، اور تیل گھی شی کچھ نہیں ڈلتا، ہلکا سا کوئی تھوڑا سا دیسی گھی کا آپ نے چھٹا مارنا ہو یا مکھن لگانا ہو تو بعد میں آپ لگا دیں، بٹ ایکچولی تو وہ چربی میں بنتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں لوگ ذرا گھبرا جاتے ہیں پنجاب اینڈ میں یا سندھ میں. تو ایک پین میں آپ گھی ایڈ کر کے اور اس میں جو ہے آپ جو بیف ہے وہ ایڈ کریں گے، اس کے ساتھ ادرک لہسن کی پیسٹ ایڈ کرنی ہے آپ نے، اور اس کی اچھی طرح ہم بھنائی کریں گے. اور اس کے بعد ہم اس میں ثابت جو ٹماٹر ہے اس کو آپ ہاف کر کے اسی طرح ہی اس میں ایڈ کر دیں گے، سارے مسالے ایڈ کریں گے، اور تھوڑی سی ہم یخنی ایڈ کریں گے پہلے سٹارٹ میں، اور ہاف جو ہے مطلب 1 کپ ہم پہلے ایڈ کریں گے، 1 کپ بعد میں ایڈ کریں گے. اور 1 کپ جب آپ یخنی ایڈ کر لیں اور ٹماٹر جو تھوڑے سے گل جائیں گے تو ہم اس کا چھلکا جو ہے وہ ریموو کر لیں گے، اور اس کے بعد باقی یخنی ایڈ کر کے اس کو کور کر دیں گے. ہم اس کو اچھی طرح کوک کریں گے. جس وقت یہ گل جائے گی اس میں سبز مرچیں بھی آپ نے سٹارٹ میں ساتھ ہی ڈال دینی ہے. اگر آپ تھوڑا سا زیادہ اسپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سبز مرچ کی مقدار بڑھانی ہے، آپ نے کالی مرچ زیادہ نہیں کرنی. اور اس کے بعد بہت کم بیسیکلی گوشت کے ہی فلیور میں بنتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو اٹس ناٹ مطلب اتنے اسپائسیز اس میں نہیں ڈلتے. جی، اور کیونکہ کالی مرچ اگر آپ زیادہ کریں گے نا تو بہت پنجنٹ سا اس کا فلیور ہو جائے گا. اور جب یہ آپ کا جو ہے اسٹاک یخنی یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو آپ اچھی طرح بھون لیں، ایک دفعہ پھر سے سرو کریں. جی بالکل، بہت مزے کی، منہ میں پانی آ گیا. اور ویسے بھی آپ جو بھی چیز بناتی ہیں وہ اتنی لذیذ ہوتی ہے. اب دیکھیں نا یہ ایک دل سے تعریف کی گئی ہے کہ وٹ ایور یو میک از ڈیلیشیس. ہماری پوری ٹیم اس کے لیے واؤچ کر سکتی ہے، رائٹ. سو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اب بڑھتے ہیں، ایک ڈیتھ اینیورسری ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے. اینڈ دین آف کورس آج پاپولیشن کے حساب سے ہم بات کریں گے کیونکہ آج ورلڈ پاپولیشن ڈے بھی ہے. سو آج قتیل شفائی صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہے. آپ کا اصل نام محمد اورنگزیب تھا. آپ پوئٹ اور لیریسسٹ تھے. تیری یاد فلم سے آپ نے فلمی شاعری کا آغاز کیا. آپ نے اپنے کریئر میں 2500 سے زیادہ فلمی گیت لکھے. آپ نے بے شمار نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز حاصل کیے جن میں پرائڈ آف پرفارمنس گورنمنٹ کی جانب سے شامل ہے. 11 جولائی 2001 میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین. اس نوٹ پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پاپولیشن پہ بات کریں گے جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے. اس بار کی تھیم ہے ٹو لیو نو ون بیہائنڈ، کاؤنٹ ایوری ون. آج اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے اور ہمیں آگاہی دینے کے لیے ایک بہت ہی بریلینٹ اور امیزنگ ینگ لیڈی ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو میں بڑی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بریلینٹ ہے کیونکہ اسکول میں ہم ساتھ پڑھتے تھے اور ان کے نمبر کہاں ہوتے تھے اور ہمارے نمبر کہاں ہوتے تھے. اور ایسی پیاری پیاری اور بریلینٹ ینگ لیڈیز سے ہمیں بڑی نفرت بھی ہوتی تھی کیونکہ ان کا ایگزامپل دیا جاتا تھا ہماری نالائکی کے کمپیریزن میں. سو آمنہ اخشید ہمارے ساتھ ہیں، جنرل مینیجر ہیں ایٹ دا پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ. السلام علیکم. السلام علیکم جگن، سو نائس ٹو سی یو. ہم یہیں رہ گئے، آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. نہیں ماشاء اللہ. اچھا آمنہ، سب سے پہلے تو آج ورلڈ پاپولیشن ڈے ہے تو دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے. پاکستان میں اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے میم؟ پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو پاپولیشن کا ویلفیئر ہے دیٹ از ایٹ دا ہارٹ آف ایوری گورنمنٹس پلاننگ، ایوری نیشنز پلاننگ. تو اپنی پاپولیشن کا ویلفیئر، اس کی ریسورسز کی پلاننگ، تاکہ ہر شخص کو ایوری پرسن کاؤنٹس جو ہے وہ اس سال کی تھیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سینسس میں، اپنے سرویز میں ہر شخص کو کاؤنٹ کریں اور اپنی پاپولیشن میں جو ڈائیورسٹی ہے اس کو آپ ڈاکیومنٹ کریں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، رورل ایریاز میں کتنے ہیں، اربن ایریاز میں کتنے ہیں، میرڈ کتنے ہیں، ان میرڈ کتنے ہیں، ایج سیگریگیشن کیا ہے. جب تک آپ کو اپنے پاپولیشن کی ڈائیورسٹی کی، ڈائنامکس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، آپ بہتر پلاننگ نہیں کر سکتے اپنے ریسورسز کی، اپنے وسائل کی، تاکہ آپ ہر شخص تک
جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ تو آپ پہنچائیں اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ ویلفیئر کر سکیں, تو آپ ان تک صحت کی جو ہے فیسلٹیز پہنچا سکیں, ایجوکیشن کی فیسلٹیز پہنچا سکیں, لائیولیہڈ کی فیسلٹیز پہنچا سکیں. تو دن کو آبزرو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ ہم نے اپنے وسائل کے حساب سے ہر شخص کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے, کس طرح لے کے چلنا ہے کمیونٹی میں, ملک میں, دنیا بھر میں. ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں. بالکل. ایک خاتون ہے وہ 2 سے زیادہ بچے نہیں کرنا چاہتی, لیکن سسرال اور میاں کا پریشر ہے. ڈاکٹر پہ جا کے اگر اس کا کوئی حل بھی نکلوانا ہے تو وہ نہیں نکلوا سکتی بیکاز میاں لے کے جائے گا تو یہ معاملہ ہوگا. بالکل. ایک خاتون ہے وہ گیپس دینا چاہ رہی ہے, لیکن خاندان میں اس چیز میں یقین ہی نہیں کیا جاتا کہ اللہ کی طرف سے ہے جب بھی ہو, اور ہے یقیناً ہے, لیکن کم از کم 2 سال کا گیپ تو ہونا چاہیے, اپ ٹو 3 ایئرس. بالکل بالکل کیونکہ دیکھیں نا جسم کو بھی تو ریکور کرنا ہے. بالکل. جس باڈی نے بار بار بچہ پیدا کرنا ہے اس کے اندر سے سارا کچھ نکلنا ہے. بالکل. اور اوپر سے ہمارا ملک میل نرشڈ بھی ہے اتنا, بالکل, اسپیشلی خواتین. بالکل 90% آف دیم آر انیمک. بالکل ایسے. سو مجھے یہ بتائیے کہ تعلیم, ایجوکیشن کا کیا لنک ہے سسٹینیبل پاپولیشن کے ساتھ, اور سسٹینیبل پاپولیشن آپ کسے کہتی ہیں؟ دیکھیے اوکے سوال پوچھ رہی ہوں. تعلیم کا کیا لنک ہے کہ بجائے یہ میں تو کہوں گی تعلیم کا ہی لنک ہے. دیکھیں جو جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں, اگر وقت پہ کسی بھی شخص کو صحیح انفارمیشن صحیح سورس سے مل جائے تو وہ اپنے لیے بہتر بلکہ بہترین فیصلے کر سکتے ہیں. تو ہم اکثر جیسے آپ نے کہا ہسبینڈس کو بلیم کرتے ہیں یا مدر ان لاز کو بلیم کرتے ہیں, اپنی سگی ماں بھی, مدرس کو اپنی سگی ماں گھوم کے کہتے چپ کر جا, فوراً بچہ پیدا کریں. بالکل فوراً کریں, شادی پکی کرنی ہے, شادی جمانی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی پہلے میاں بیوی تو ایک دوسرے کو جان لے, پہچان لے, آگے چلنا بھی ہے ساتھ کے. نہیں بالکل. تو میرے خیال سے یہ انفیئر تھوڑا سا میرے حساب سے اس لیے ہے کیونکہ ہم نے کبھی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ نہیں کیا کہ ہم ان سب کو انفارم کریں. ہسبینڈ سے یا میل سے کوئی بات کر رہا ہے یا مدر ان لاز سے کوئی بات کر رہا ہے یا مدرز ہے, ہمارا میس میڈیا جو ہے وہ اتنا افیکٹو ہے, ڈیجیٹل میڈیا آج کل اتنا افیکٹو ہے. پچھلے 60 سالوں سے پاکستان میں پاپولیشن کا پروگرام چل رہا ہے, لیکن ہم اس طرح کے ریزلٹس کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس لیے کہ دا رائٹ پیپل آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ ناٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم ٹو دا رائٹ پیپل. دیکھیں پاپولیشن کی جو آپ نے اپنے وسائل کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے, جو آپ سب کہہ رہے ہیں, وہ ایک ینگ ایج پہ ہوتی ہے. تو آپ کو صحیح وقت کے اوپر اگر آپ کو 50 سال کی عمر میں جا کے یہ ساری انفارمیشن مل بھی جاتی ہے تو اب اس کا کیا فائدہ؟ تو صحیح وقت پہ ینگ لوگوں کو 60% سے زیادہ تو آپ کی پاپولیشن انڈر 30 ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اتنے بڑے کوہورٹ آف ینگ پاپولیشن کو میننگ فلی انگیج کریں. لیکن اس پاپولیشن سے کوئی بات نہیں کر رہا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے پلان کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اسپیسنگ کیسے کرنی ہے. لیکن جان دیکھو, اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کی, جینڈر ایکوالٹی کی بات کریں تو میری جان یہ بات ہے تو ہم دور دور تک نہیں چاہتے کہ ہماری بچیوں کو کچھ پتہ بھی ہو. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ہم لوگوں نے کوئی 30 سال کی عمر کے بعد کہیں یہ انڈرسٹینڈ کیا تو تب تک تو بچے ہو چکے تھے یا ہونے شروع ہو چکے تھے, اور یہ ہم ہیں جو پڑھ چکے ہیں. بالکل. لیکن جو بچیاں نہیں پڑھی ہوئی ہوتی ان کو تو یہی کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایک ہی کام ہے. بالکل. ان کو صرف یہ بتایا جاتا ہے تمہاری شادی ہونی ہے اور پھر تم نے بچے پیدا کرنے. اور جگن آپ ان فیکٹ ہم کیونکہ ایک ہی اسکول میں گئے ہیں تو یو ول نو کہ ایون ان دا بیسٹ آف پرائیویٹ اسکولز آلسو یہ انفارمیشن ینگ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر ہوتی. تو ینگ لوگوں کے ساتھ شیئر ہونا پبلک اسکولس میں, پرائیویٹ اسکولس میں, ایون کمیونٹیز میں, آؤٹ آف اسکول بچوں کے ساتھ ٹائم پہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر ہونی چاہیے. تبھی جب آپ شادی کب کرنے کا فیصلہ, شادی کرنے کا فیصلہ, بچے کب پیدا کرنے کا فیصلہ, بچے کتنے گیپ سے پیدا کرنے کا فیصلہ, یہ سب فیصلے تبھی بہتر آپ کر سکتے ہیں جب آپ انفارمڈ ہو, وقت پہ آپ کو صحیح انفارمیشن ہو. غلط سورسز تو اس ساری یوتھ کی جو پاپولیشن ہے اس کے پاس غلط سورسز سے تو بہت انفارمیشن آ رہی ہے. کتنے لوگوں کو کہتے ہیں گناہ ہے اگر آپ نے بچے اس طرح سے کیے تو گناہ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو گناہ تب ضرور ہے کہ اگر آپ ایکسپیکٹنگ ہو اور آپ اس کا کچھ خدا نخواستہ کرنے کی کوشش کریں, وہ گناہ بھی ہے, وہ کرائم بھی ہے. لیکن پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین دا کیور. بالکل آپ پریونٹ تو کر سکتے ہیں نا.
دیکھیے ماں اور بچے کی صحت کو تو سب سے زیادہ ترجیح ہمارے مذہب میں دی گئی ہے، اور اسپیسنگ سے ماں اور بچے کی صحت کو ہی آپ سیکیور کر رہے ہیں اس وقت. ایوری 20 منٹ بیٹے کی چاہ میں بچے پہ بچہ، بچے پہ بالکل بچہ. ایسے ہی ہے. اگر 4 بیٹے ہیں تو بیٹی چاہیے، تو بچوں پہ بچہ، ایسے بچے پہ ہی ہے. پیدا کہ بیٹی اب ہو جائے. بات یہ ہے کہ ایک کوئی لمٹ، بالکل. دیکھو جتنے بچے اتنا ہی خرچہ، اور اللہ سب بچے اپنے ساتھ اپنی قسمت اپنی وہ لے کے آتے ہیں، رزق لے کے آتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہمیں ٹیسٹ کرنا ضروری تو نہیں ہے نا. دیکھو نا، ہر 20 منٹ میں ہمارے ملک میں مٹرنل مورٹیلٹی ہے کہ آپ ہر 20 منٹ میں ایک جو خاتون یا بچے کی خاتون ڈیتھ ہے ہوتی ہے. وہ نہیں، بچے کی نہیں، خاتون کی زچگی کے مسائل کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہ آپ سمجھیں ڈینگی اور کووڈ سے بھی ایک سیویئر ایپیڈمک ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ گیٹ دا ریکوائرڈ اٹینشن اینڈ ایکشن دیٹ از ریکوائرڈ. تو اگر آپ کے پاس انفارمیشن وقت تک پہنچ جائے، آپ اپنی پلاننگ اس طرح سے کر لیں ہیلتھ کے وسائل کی بھی اور ایک گھر کے لیول تک کے وسائل کی بھی، تو یہ چیزیں اوائڈ ہو سکتی ہیں. انفنٹ مورٹیلٹی از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ دیٹ پاکستان ہیز. وی آر رائٹ ناؤ دا 6th موسٹ پاپولس کنٹری in the world and we're fast approaching for the first and the second position. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت پہ انفارمیشن. تعلیم کا آپ نے بات کی، تعلیم سے امپاورمنٹ لنکڈ ہے، تعلیم سے سسٹینیبل پاپولیشن ڈیولپمنٹ لنکڈ ہے. تعلیم سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول یا کالج جائیں، تعلیم سے میرا مطلب ہے کہ وقت پہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملے. جان مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاپولیشن میں مزید اضافے ہونے کی، بڑے لوگوں کا یہ والا بھی ایٹیٹیوڈ خیر ہے لوگ ہی بڑھیں گے، اتنی کیا بڑی بات ہے. پاپولیشن کا بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہونا جو آلریڈی ہے اور مزید آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے ہمارے ملک پہ اور ہمارے ارد گرد اثرات کیا ہوں گے، ذرا یہ بتائیے. اثرات تو آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جو ہمارے وہ ہم ہر اچھی چیز ہوتی ہے وہ ہم اپنے کریڈٹ ڈال دیتے ہیں، ہر بری چیز کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے آپ کے ملک میں، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، وہ نمبر سے لنکڈ ہوتی ہے نا، پاپولیشن سے لنکڈ ہے. کتنے لوگوں تک آپ نے ایک لمیٹڈ وسائل کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ایک گھر میں آپ نے کتنے لوگوں تک صحت پہنچانی ہے، کھانا پہنچانا ہے، آپ نے ان کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے، ان کا ویلفیئر کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے. اور وہی جو سوچ ہے وہ ملک کے لیول تک کی پلاننگ کی. تو یہ جو سینسس ہے یہ اس لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ سچویشن پتہ ہو اور آپ نے اپنے وسائل کی پلاننگ. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا 30% پاپولیشن 60% پاپولیشن از انڈر 30. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یوتھ پاپولیشن ہے آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. اور یہ بائی دی وے رجسٹرڈ ہے، جو ان رجسٹرڈ ہے، تو اس وجہ سے ہم ہمیشہ 60 سے 70% کہتے ہیں، کیونکہ ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی 30 سے کم عمر ہے اور وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے نا. کیونکہ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بے فارم نہیں بنواتے، آئی ڈی کارڈ تب بنتا ہے جب کہیں کوئی، تو بہت سے اس میں، اس لیے ہم 60 سے 70% کا کوئی نمبر دیتے ہیں. 60 تو رجسٹرڈ ہے. تو دیکھیے یہ تو بہت بڑی اپرچونٹی اس وقت پاکستان کے پاس ہے ان کو میننگ فلی انگیج کرنا. میننگ فلی نہ انگیج کرنا اور ان کی صحت پہ کمپرومائز کرنا، ان کی ایجوکیشن پہ کمپرومائز کرنا، ان کی لائیولیہڈ کے اوپر کمپرومائز کرنے سے نیچرلی آپ کی ایک تو ورک فورس جو ہے وہ اتنی زیادہ میننگ فل نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اور آپ جو وسائل ہیں اس کو آپ تھن آؤٹ کرتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرس ہیں none of them are going well right now, including the population indicators, including the youth development indicators, the human development indicators, gender index. آپ جو بھی دیکھ لیں گے انڈیکیٹرس، انفنٹ مورٹیلٹی، مٹرنل مورٹیلٹی، سب میں ہم دوسری طرف سے ہی ہائیسٹ چل رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے آپ کی وش لسٹ کیا ہے جی، اور آپ کا ڈپارٹمنٹ اس وقت آن گراؤنڈ کیا کر رہا ہے؟ مجھے یہ 2 باتیں بتا دیں. دیکھیے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے جو کہ پاپولیشن ایشوز کے اوپر اس پہ اسپیشلی اویئرنیس کریٹ کرنے کے حوالے سے پچھلے 60 سالوں سے کام کر رہا ہے اور فیملی پلاننگ کی جو سروسز ہیں ان کو پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن نیچرلی ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ملک کے وسائل جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں، تو خالی جو پبلک ہیلتھ سروس ڈلیوری سسٹم ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے ان ڈیمانڈز اور ان نیڈس کو کیٹر کرنے کے لیے. تو پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ حکومت نے ایک ادارہ جو ہے وہ بنایا 2017 میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسی انوویٹیو ٹیکنیکس جو ہیں اس کو ہم ٹیسٹ آؤٹ کریں، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر کے، تاکہ جو ہماری پاپولیشن کی ضروریات ہیں
ان تک ہم دور دراز کے علاقوں تک, وہ مارجنلائز پاپولیشنز تک جن تک نہیں ہم یہ وسائل پہنچا سکتے, وہاں تک پہنچا سکیں. تو ہمارے ادارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے جو ہے پروجیکٹس جو ہیں ان کو ٹیسٹ آؤٹ کریں جن کا ایک میننگ فل امپیکٹ ہو پاپولیشن ڈیولپمنٹ پہ, اور اس کو پھر ایک لارج اسکیل کے اوپر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. مثلا ہم نے ایک پروجیکٹ جو ہے پائلٹ کیا بیسٹ بینیفیشریز کے ساتھ, وہ کہ جو کہ بلو پاورٹی لائن ہے, جن کے اوپر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس وقت پاپولیشن پلاننگ کے اندر جو ہے وہ کریں, وہ تو آپ اپنے وسائل کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک ای واؤچر پروگرام جو ہے وہ بیسٹ بینیفیشریز کے ساتھ انٹروڈیوس کیا کہ جو بیسٹ بینیفیشریز جو میرڈ وومن آف ریپروڈکٹیو ایج ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں بلو پاورٹی لائن, ان کی کمیونٹی میں ہم پرائیویٹ پرووائڈرز کو, پبلک پرووائڈرز کو, سب کو ٹرین کریں, ان بیسٹ بینیفیشریز کے ساتھ لنک کریں, اور ان کو الیکٹرانک واؤچرز, بہت کام کرتے ہیں, بالکل الیکٹرانک واؤچرز ان کو دیں, تاکہ ناٹ جسٹ دیکھیں گورنمنٹ کے اداروں پہ فری سروسز ملتی ہیں, تب بھی لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کیونکہ غربت اتنی زیادہ ہے کہ اٹ کاسٹ دیم پورے ایک دن کا جو ہے نا ویج اور ان کا جو کام ہے میری وہ ان جان کو جانے کاسٹ کر آنے کا جاتا بھی ہے. تو خرچہ ہے بالکل. نا. تو ہم نے اس واؤچر میں پورے دن کا آپ کہہ رہی ہیں جو نہیں کمائیں گے وہ تو ایک نقصان, بالکل, لیکن جو جانے آنے کا خرچہ ہے, بالکل, جو 1 روپیہ نہیں کما رہا, بالکل, اس کے لیے 200 روپیہ یا 500 روپیہ ایک سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے. بالکل. تو ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا پہلے تو کہ مفت بھی سروسز آخر لوگ کیوں نہیں لے رہے, کیونکہ جان ہم اپنے پریویلیج کو ریکگنائز نہیں کرتے نا, آپ اور میں نہیں سمجھ پائیں گے بالکل ایسے جب تک ہم اس سچویشن میں گھسے نہیں ہیں. تو اب دیکھیں جو الیکٹرانک واؤچر کا بیسٹ بینیفیشریز کے لیے پروگرام ہے, اس میں ان کو جانے آنے کا خرچہ بھی ملتا ہے. اگر وہ پبلک پرووائڈر قریب ہے تو وہاں سے فری سروس لے لیں, اگر پرائیویٹ پرووائڈر قریب ہے ان کے, وہاں سے سروس لے لیں, اور ہم پرائیویٹ پرووائڈرز کو کمپنسیٹ کریں گے. فری کانٹرسیپٹیوز وہاں پر پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور ناٹ اونلی دیٹ, دیکھیں ہم نے فیملی پلاننگ کے ٹرینڈس میں دیکھا ہے کہ جتنی تیزی سے آپ کنونس ہو جاتے ہیں اور آپ فیملی پلاننگ اڈاپٹ کرتے ہیں, اسی بھی تیزی سے آپ اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ڈسکنٹینیویشن از ویری ہائی. اس کنٹینیوٹی کے لیے آپ کو کسی بھی میتھڈ کو لینے کے لیے آپ کو فالو اپس کی ضرورت ہوتی ہے. تو فالو اپس کا بھی آنے جانے کا خرچہ ہے. وہ ون ٹائم آ کے چلے گئے اور پھر سائڈ افیکٹ مینجمنٹ نہیں ہوئی تو ڈراپ آؤٹ ہو گیا, یا کوئی بھی ان کے دماغ میں مسکنسیپشن آ گئی تو ڈراپ آؤٹ ہو گیا. تو جو بھی وہ میتھڈ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کی جتنی بھی ریکوائرڈ فالو اپ ہے, اس کا بھی ہم ان کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کا واؤچر دیتے ہیں. تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا. کوئنسیڈنٹلی یہ پروجیکٹ اب پائلٹ ہوا جب کووڈ کا پینڈیمک واز ایٹ اٹس پیک, اینڈ دا ریزلٹس ور اسٹل ویری گڈ. تو اب ہم حکومت جو پنجاب ہے وہ اس کو مزید 14 اور ڈسٹرکٹس میں اسکیل اپ کر رہی ہے اس پروگرام کو, بیسڈ آن دیٹ سکسیس. ہاؤ ونڈرفل, سچ گڈ نیوز. ماشاءاللہ. اسی طرح کی انوویشنز جو ہیں وہ ہمارے ادارے نے ٹیسٹ. آپ کی وش لسٹ کیا ہے؟ میں آمنہ کی وش لسٹ جاننا چاہتی ہوں. میں نے تو جنرل مینیجر کی آپ کی. میری وش لسٹ تو یہ ہے کہ آئی تھنک دا کائنڈ آف اٹینشن that dengue received from the government and from the private sector, that's the kind of attention. بھائی کووڈ والی اٹینشن ملنی چاہیے. دیکھیں کیونکہ we were able to, ہمیں جڑوں میں گھس کے یہ مسئلہ, awareness is the solution. مسئلے کی اویئرنیس دینی ہے. آگے دیکھیں گھوڑے کو پانی تک لے کے جا سکتے ہیں, پانی پیے نہ پیے وہی بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں ہمیں لے کے فزیکلی پہنچانا ہے لوگوں کو. بالکل. میرے خیال سے وقت کے اوپر اگر صحیح انفارمیشن ہماری یوتھ کو مل جائے اور وہ اپنے لیے انفارمڈ ڈیسیجنز لے سکے, جو بھی ڈیسیجن لے. لیکن ڈیسیجن آپ کا رائٹ ہے, وسائل آپ کو پتہ ہے. آپ کو اگر ہم امپاور کر دیں کہ آپ اپنے وقت پہ اپنے لیے صحیح ڈیسیجنز, انفارمڈ ڈیسیجنز لے سکیں, آئی تھنک دیٹ شوڈ بی آور رول. اور میری وش لسٹ یہ ہے کہ اس طرح کی اٹینشن پبلک اور پرائیویٹ دونوں اسٹیک ہولڈرس کو دینی چاہیے اس ٹاپک کو, سو دیٹ دی انفارمیشن اینڈ دا میسیج دیٹ از دا کریکٹ میسیج از ریسیوڈ to the correct audience at the right time. Awesome. Your message. عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اپنی بہنوں کو. بالکل, اپنی بہنوں کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ ڈیسیجن آپ کا ہے, یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو کس طرح سے پلان کرنا ہے, آپ نے اپنی فیملی کے وسائل کو کس طرح سے پلان کرنا ہے. لیکن اپنے آپ کو ایجوکیٹ ضرور کریں. ایجوکیٹ سے میرا مقصد ہے کہ انفارمیشن آپ کو صحیح لوگوں سے اس کو ضرور ریسیو کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ اپنی بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے جو ہے وہ بہتر فیصلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ویورز بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آمنہ اخشید نے ہمارے لیے وقت نکالا
اور آ کے ہمیں گائیڈنس دی پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ آپ جنرل مینیجر ہیں. وی آر ویری ویری گریٹفل. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے، تھینک یو. ویورز، آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. سینسیبل انٹیلیجنٹ طریقے سے جب انسان زندگی میں قدم اٹھاتا ہے تو زندگی ذرا آسان ہو جاتی ہے. 6 بچے جن کو آپ کھانا تک نہیں پرووائڈ کر سکتے، اس کی بنسبت اگر 2 بچے ہیں جن کو کھانا، کپڑا لتا، مطلب پڑھائی، ایک ایک چیز ان کی کور ہو رہی ہو، 2 بچے اگر اپنی زندگی ایک بڑے پازیٹیو انداز میں جی لیتے ہیں، اس کی بنسبت 6 جو رول رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے. چوائس آپ کی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج محرم الحرام کی 4تھی تاریخ ہے اور آج ہمیں جوائن کیا ہے 2 بڑی ہی پیاری پرسنالٹیز نے. ان کی طرف بڑھیں گے، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ان عظیم ہستیوں کی جن سے ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں. تو جب گائیڈنس کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے اسپیشلی محرم کے پوائنٹ آف ویو سے سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین علیہ السلام کی بات نہ کریں تو میرے خیال سے ہماری یہ ٹرانسمیشن نامکمل رہے گی. آج اس بہت ہی امپورٹنٹ جنت کے شہزادوں پہ بات کرنے کے لیے ہمیں میرے 2 بہت ہی پیارے بھائیوں نے جوائن کیا ہے. سب سے پہلے آپ کی ملاقات کراؤں گی مولانا عمران بشیر سے. بہت ہی پیارے بھائی، رناؤن اسلامک اسکالر اور ایک بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹی. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا شو. شو تو آپ کا ہی ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے آس پاس ہیں، ہم فوراً آپ کو آواز لگا دیتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے میری بہن. اور آپ کے ساتھ بھائی تو ہیں میرے، لیکن میرے استاد بھی ہیں. ان کے ساتھ میری جرنی شروع ہوئی اپنے کریئر کے بہت شروعات میں. اس وقت آپ ایک نعت کو شاعر اور ایک آف کورس بریلینٹ ثنا خواں نعت خواں تھے. اب ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک بریلینٹ اسلامک اسکالر بھی ہیں. نالج اس لیول کی کہ اٹ از ٹرولی امپریسو. ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سرور. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اچھا، سب سے پہلے تو آج 4 محرم کی مناسبت سے میں چاہوں گی کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں. عمران بھائی، آپ سے بات کی شروعات کریں گے. سب سے پہلے اگر ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی بات کریں، ان کی مبارک شخصیت کا اگر آپ تعارف کرائیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان بچوں سے جتنا پیار کرتے تھے، کائنات میں شاید ہی نہیں بلکہ یقیناً کسی بچے کو اتنا پیار نہیں ملا جو ان ہستیوں کو، ان شہزادوں کو جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے پیار عطا فرمایا. امام الانبیاء نے ساری زندگی کبھی اذان اور اقامت نہیں دی. جب یہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو خود جا کر ان کے کان میں اذان بھی دی، اقامت بھی دی. اور نام رکھنے کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب رکھا، بہادر جنگجو، کیونکہ شیر خدا کا نام خود بھی حیدر کرار، فاتح خیبر، اسی مناسبت سے ان کا نام حرب رکھا. تو امام الانبیاء تشریف لائے اور فرمایا رب نے میرے اس بچے کے لیے نام پوشیدہ رکھا، آج تک اس کائنات میں کسی نے یہ نام نہیں رکھا. ان کا نام آ کے حسن رکھا. پہلی مرتبہ یہ نام اس دنیا میں رکھا گیا. اس کے بعد گٹی دینے کی باری آتی ہے تو امام الانبیاء اپنا لعاب دہن سے ان کا یہ مبارک جو عمل ہے یہ خود ادا فرماتے ہیں، عقیقہ خود فرماتے ہیں. اور اتنا پیار ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، حضرت علی کی چچی جان، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام الانبیاء کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے گرا ہے. امام الانبیاء کے جسم کا ایک حصہ میری گود میں آئے. آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئیں تو آپ نے مسکراتے فرمایا کہ رب میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا. سبحان اللہ. اور بعد میں جب ان کی گود میں آیا، انہوں نے دودھ بھی پلایا، پرورش بھی فرمائی. ایک مرتبہ حضور کے پاس دے کر آئیں. یہاں پر ایک آج ماؤں کو خاص طور پہ ایک بہت بڑا پیغام
تربیت کرنے والے اساتذہ کو بہت بڑا پیغام کہ جب حضور کے پاس تشریف لائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ کمر پہ بٹھایا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سینے پہ بٹھایا اور حضور ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے اس وقت کوئی پیمپر وغیرہ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تو بچے کو جیسے حاجت ہوتی ہے وہ والی کیفیت ہوگی. تو انہوں نے جیسے بچے کو لاڈ سے نہیں پتا ہلکا سا لگاتا, یہ تو نے کیا کر دیا, جیسے مائیں بچوں کو لاڈ, تو حضور نے پہلے ان کے ساتھ شفقت, محبت, پیار والا انداز اپنایا. مہلن یرحمک اللہ, شفقت فرمائے, اللہ آپ پہ رحم فرمائے. او جعتی ابنی, آپ نے میرے بچے کو تکلیف پہنچائی, ایسا مت کریں. تو آج جو مائیں ڈانٹتی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ, جن بچوں کو اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, اور جو چیزیں والدین بچوں کو اس عمر میں شفٹ کریں گے, جو رویے, جو طریقہ کار. چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کا رو رہا ہوتا ہے, باپ چیخ رہا ہوتا ہے, باپ کہ اس کو چپ کرائیں, چپ کراؤ, چپ کرو. او بھائی وہ 6 ماہ کا بچہ ہے, وہ رو کے ہی بتائے گا نا کہ کوئی بات ہے. جی. تو وہ شفقت کا اب اندازہ کریں کہ امام الانبیاء اس ہاتھ لگانے کو بھی فرما رہے ہیں کہ بچے کو تکلیف مت پہنچاؤ. رحمت للعالمین, اور ایک فاؤنڈیشن سیٹ کر دی پھر سارے بچوں کے لیے, سارے بچوں کے لیے, کہ بچوں سے ہمیشہ شفقت والا معاملہ. اور فرمایا جس دسترخوان پہ بچہ آ جاتا ہے, ہم تو اپنے ڈرائنگ روم سے بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں, آپ نے فرمایا جس ڈرائنگ روم میں جس دسترخوان پر بچہ آ جاتا ہے اس کھانے کا اللہ حساب نہیں لیتے. سبحان اللہ. تو بچوں کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا. اللہ نے آپ کو جو بھی رتبہ اور مقام دیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی گھر جاؤ, یہ خاص طور پہ مردوں کو حکم دیا, یہاں ماں کے حوالے سے ایک پیغام ملا ان کی سیرت سے. دوسرا پیغام فرمایا ینبغی للرجل ان یکون فی اہلہ مثل الصبی, کہ انسان جس مرضی رتبے پر فائز ہو, جب گھر میں پہنچے تو یوں بن جائے جیسے بچہ معصومانہ انداز ہوتا ہے, پیار کا انداز ہوتا ہے, اپنائیت کا انداز ہوتا ہے. تو اس کیفیت میں بچوں کو حکم دیا گیا, کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کیفیت میں. کیونکہ عمران بھائی سچی بات یہی ہے, اور سرور بھائی آپ بھی اگری کریں گے کہ یہ ایام ہمارے سیکھنے کے ایام ہیں. ایسی اگر ہم صرف جنرل باتیں کر کے نکل جائیں گے تو وہ تو پھر سیدھی بات ہے ہم اسکرین پر ٹائم پورا کر رہے ہیں, جو ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پاپولیشن کو ریپرزینٹ کری تھی آمنہ جی, وہ یہی بات کہہ کے کہیں کہ دیکھیں ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتا ہے, اور 60 سے 70% کے بیچ میں 30 سال کی عمر سے کم عوام ہے. ایسی اب یہ وہ سٹیج ہے جب سیکھنے میں انسان انٹرسٹڈ بھی ہوتا ہے. بالکل. تو ان عظیم ہستیوں کے تھرو اگر ہم سیکھ لیں تو زندگی اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائیں گے. سو سرور بھائی, امام حسن علیہ السلام, ان کی مبارک شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بہت شکریہ آپ کا کہ اتنے مبارک موضوع پہ, اور ایسی محبوب ہستیاں جو محبوب کائنات صلی اللہ جب علیہ دو پیارے وسلم بھائیوں کی بات کریں گے تو پھر اپنے بھائیوں کو ہی بلاؤں گی نا بات کرنے کے لیے. اور ذکر بھی ایسے محبوبوں کا کہ جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہستیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح سے محبت کا اظہار فرمایا, اس طرح سے آپ کے ارشادات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں کہ جن کو پڑھ لیا جائے تو ہمیں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہی صرف ان حدیث سے ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے پھول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی, آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا, اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما, اور جو ان سے بغض رکھے, جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی فرما. تو اس طرح جیسے آپ نے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ آپ نے تو نماز پڑھتے ہوئے سجدوں کو طول دے دیا, کہ ہمارے ہاں تو جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم اپنے ایکٹ سے بچوں کو ڈرانے سے مائیں باز نہیں آتی, یا ہمارے کہ بچوں کو شور نہ کرنے دیں یا بچوں کو جو ہے وہ خاموش کروایا جائے. تو آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ اصحاب رسول پریشان ہو گئے, اور جب سجدہ ختم ہوا تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور اتنا طویل سجدہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری کمر پر آ کر بیٹھ گیا, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میرے اٹھنے سے اس کو تکلیف ہو اور میرے اٹھنے سے اس کو کوئی اذیت پہنچے. تو میں نے کہا کہ جب یہ اپنی مرضی سے اترے گا تو تب تک میں
اللہ کے حضور سجدے کے اندر پڑا رہا ہوں. تو یہ اور کاندھے پہ سوار ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ کتنی اچھی سواری میسر آئی ہے حسن کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو کہ کتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو یہ حقیقت ہے کہ آپ امام الانبیاء کے منصب پہ فائز ہوتے ہوئے آپ نے دیکھیں اس تربیت کے انداز کو، کس طرح سے بچے کو اس کی شخصیت کو اجاگر کیا اپنی شخصیت کو ہوتے ہوئے کہ سوار بھی تو دیکھو کہ کتنا بڑا ہے. وہی تو بات ہے نا کہ دیکھیں یہ وہ گائیڈنس ہے، بچے کو اس لیول کی امپورٹنس اور ویلیو دینا. جی جی. خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، خود پسندی بھی کچھ حد تک ایک اچھی طریقے سے. سیلف لو کی ہم بات کرتے ہیں اس معاشرے میں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے پیار نہیں کرنا. وہ بھائی جو اپنی ذات سے پیار نہیں کر سکتا وہ کسی اور سے کیا پیار کرے گا؟ جس کو اپنے آپ سے پیار کرنا نہیں آیا وہ کسی اور کو کیا کچھ بھی پرووائڈ کرے گا؟ سو الٹیمیٹلی وہی والی چیز ہے نا کہ گائیڈنس. اچھا، آپ کی پیدائش پہ تو ایک خوشی کا سما، ایک ایکسائٹمنٹ کا سما، مطلب پھر اس کے بعد آپ کی تربیت کے پہلوؤں کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو جی اسپیسیفکلی امام حسن کی، اس کے بعد ہم امام حسین کی طرف بھی بڑھیں گے تربیت کیونکہ ہمیشہ دونوں کی ساتھ بات ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں دونوں کو ان کا ڈیو ٹائم ہم ضرور دیں. جی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام ان سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ سب نے تربیت امام الانبیاء کے قدموں میں بیٹھ کر حاصل کی، آپ وہ خوش قسمت ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے کندھوں پر بیٹھ کر یہ تربیت حاصل کی. سب نے قدموں میں بیٹھ کر، انہوں نے کندھوں پہ بیٹھ کر. یعنی وہی آپ والی بات کہ بچوں کو خود اعتمادی اور بچوں کو اتنا پروٹوکول، اتنی اہمیت، جب گھر سے ہی بچے کو اہمیت نہیں ملے گی تو اس کی تربیت کا فقدان شروع ہو جائے گا. اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے امام الانبیاء کے کندھوں پہ بیٹھ کر تقوی، ایمانداری کو سیکھا، تو ہماری رہنمائی فرمائیں تقوی ہے کیا؟ تو فرمایا اللہ ترا نفس کا خیرہ، جب تمہیں اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے اور دوسرے کی خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ تو رب کے کاغذوں میں متقی بن گیا ہے. دیکھیں معیار سیٹ کر دیا تربیت کا. ابتدا سے ہی بچپن سے یہ بات سکھا دی گئی کہ اپنی خوبی نہیں دیکھنی، دوسرے کی خامی نہیں دیکھنی. اللہ کی قسم یہ صرف ایک چیز، جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ خالی تذکرے ہیں تو پھر ہم صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. اور اگر جیسے کہا کہ کربلا خالی مقتل نہیں ہے، کائنات کا سب سے بڑا مکتب بھی ہے، ایسے ہی ان مبارک ہستیوں کی جو تربیت ہے وہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسے امام الانبیاء کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ. اندر کو جیسے یہ سیٹ بڑا خوبصورت حسین بنایا گیا ہے اور سجایا گیا ہے کہ پاکستان کا ایک اچھا پیغام جائے، پاکستان کی ایک پہچان ہے اور ایک آواز ہے. فرمایا کہ اندر کو جیسے اس کو حسین بنایا گیا، اندر کو حسین بنانا ہے تو فرمایا حضور کی غلامی اختیار کرنی ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی خاص طور پر حضرت امام حسن کی جو تربیت فرمائی، ہمیں ان کی سیرت کو خاص طور پر پڑھنا ہوگا کہ انہوں نے جود و سخا کیسے کیا. ایک مرتبہ ایک غریب آدمی نے دعوت پہ بلا لیا، جا رہے ہیں راستے میں، غریب آدمی نے دعوت پہ بلا لیا. تو اب تربیت کیا ہوئی ہے کہ کسی غریب اور امیر میں فرق نہیں کرنا. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں. اپنی سواری سے نیچے اترے اور وہیں سڑک کے کنارے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو انہوں نے دعوت پیش فرمائی کھانا شروع کر دیا. کھانے کے بعد کہا میں نے آپ کی دعوت قبول کی. کہاں جی کی. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے بھی میری دعوت کو قبول فرمانا ہے اور میرے پاس تشریف لانا ہے. تو دوسروں کا احساس، دوسروں کی تربیت، دوسروں سے محبت اور دوسروں کو فار گرانٹیڈ نہ لینا. جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب عام انسان جو ہوتے ہیں تو بہت بڑی بڑی ہستی ہیں، عام انسان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر تھوڑی سی اس کو امپورٹنس یا ویلیو مل جائے نا ہم چوڑ ہو جاتے ہیں. بالکل. میں جگن ہوں، مجھے اگر لوگ بلاتے ہیں کھانے پہ تو میں جاؤں گی، لیکن مجھے ان کو واپس بلانے کی ضرورت نہیں ہے. جی، کیونکہ مجھے بلایا جا رہا ہے، میں ہوں، کیونکہ میں تو کچھ ہوں. تو بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر انسان کو یہاں پہ کچھ بنا کے ہی بھیجا ہے. ہم کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ میں، یہی تو بات شروع میں ہو رہی تھی، یہ خود پسندی جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو ایسی ہستیوں میں تو دور دور تک ایسی چیز نہیں ہمیں پائی جاتی. جی سر بھائی.
جی ہاں بالکل آپ آپ کا میں جاننا چاہتی ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا زندگی جینے کا انداز، ان کے جو ایکٹیویٹیز تھی، کیونکہ آپ کا طریقہ امام حسین علیہ السلام سے مختلف تھا، جی دونوں کا طریقہ فرق تھا. شکل و شباہت بھی فرق تھا. امام حسن حضور کے مشابہ تھے اور امام حسین حضرت علی کے مشابہ تھے، یہ اوپر والا حصہ. جی ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور خاص طور پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں کو لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یہاں سے آپ فرق دیکھیے کہ حضور نے خود ان کی تربیت اس نہج پہ فرمائی کہ ان کے مزاج کے اندر وہ چیزیں رچ بس گئیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ حضور آپ ان کو اپنے وراثت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کہہ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، کہ ان دونوں بیٹوں کو آپ اپنی وراثت میں سے حصہ عطا فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہیبت اور سرداری کی وراثت جو ہے وہ حضرت حسن کے لیے ہے، اور میری جرت اور میری سخاوت کی جو وراثت ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو یہ دونوں ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی، اور کہا کہ تمام جو اولادیں ہیں وہ اپنے عصبی اور ولی کی طرف منسوب ہوتی ہیں، لیکن فاطمہ کی جو اولاد ہے سلام اللہ علیہا کی، وہ میری بیٹی، یعنی آپ کو ابن الرسول کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کو کہا جاتا ہے. بلکہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں، تو آپ کو ابن الرسول کیوں کہا جاتا ہے، رسول کے بیٹے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کیا خوبصورت جواب آپ نے عطا فرمایا کہ کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی، لیکن یہ تو قرآن میں کہا گیا ہے، جو آیت مباہلہ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹے لے کے آ جاتے ہیں، تم بھی لے کے آ جاؤ. تو وہاں پہ تو بیٹے ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، قرآن نے ہمیں رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے، تو ابن الرسول اگر دنیا ہمیں کہتی ہے تو اس میں کیا کمی کی سبحان بات؟ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اسی نوٹ پہ بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آف کورس ویورز گفتگو بھی آج کے دن کی مناسبت سے کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلام کی طرف بھی بڑھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے تاب کس کو دیکھ لے، کیا ہے حسن حسین، نور حبیب حق کی ضیاء ہے حسن حسین، ہے نور عین فاطمہ دل بند مرتضیٰ، ہے نور عین فاطمہ دل بند مرتضیٰ، محبوب مصطفیٰ خدا ہے حسن حسین، محبوب مصطفیٰ خدا ہے حسن حسین. یہ دونوں دوش سرور کل پر ہوئے سوار، یہ دونوں دوش سرور کل پر ہوئے
رسول ہر دو سرا ہیں حسن حسین جانے رسول ہر دو سرا ہیں حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہی امت کو کبریا کی عطا ہے حسن حسین امت کو کبریا کی عطا ہے حسن حسین سچ ہے کہ اہل بیت رسول کریم ہے سچ ہے کہ اہل بیت رسول کریم حیدر ہے یا ہے فاطمہ یا ہے حسن حسین حیدر ہے یا ہے فاطمہ یا ہے حسن حسین ہے تاب کس کو دیکھ لے کیا ہے حسن حسین نور حبیب حق کی ضیا ہے حسن حسین سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ویورز ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنلی رناؤن اتنے بڑے نعت خواں ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے سینئر بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ویورز ہم بات کر رہے ہیں سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین علیہ السلام کی. تو پڑھتے ہیں سیرت امام حسین کی طرف. جی عمران بھائی. یہ دونوں بھائی کی رب نے ایسی جوڑی بنائی کہ جہاں حضرت امام حسن کے تذکرے آتے ہیں وہاں پر حضرت امام حسین کے تذکرے آتے ہیں. امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان دونوں شہزادوں کا تعارف پوری انسانیت کو یوں کرواتے ہیں یا ایہا الناس اے قیامت تک آنے والے انسانوں الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اماں کیا میں تمہیں کائنات کے ایسے جوڑے کا تعارف نہ کراؤں کہ ان جیسے ماما بابا کسی کے پاس نہیں. الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ ان جیسا نانا اور نانی کسی کے پاس نہیں. الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ ان جیسا ماموں اور خالہ کسی کے پاس نہیں. الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ ان جیسی پھوپھی اور چچا کسی کے پاس نہیں.
پورے خاندان کا ہر طرح سے تعارف کروانے کے بعد فرمایا ہم الحسن والحسین، جس جوڑے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں میری مراد اس سے حسن اور حسین ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ اور آخر میں فرمایا ان کے جتنے بھی تعلق والے ہیں وہ سب جنتی، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی، من احبہما فی الجنہ، جو دلی طور پر ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی۔ ان کی سیرت طیبہ طاہرہ کو دیکھا جائے تو ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جہاں پر یہ مرد مجاہد تھے، صفات والے تھے، خوبیوں والے تھے، وہاں رات کو رب کے سامنے آدھی رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ پہلے وقت میں حسن تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، دوسرا جب پہر آتا تو حضرت حسین تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور رات کو اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک سورہ کہف کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ یہ معمول تھا، استقامت کے ساتھ روزانہ رات کو تلاوت کر کے اور خاص طور پہ سورہ کہف کی تلاوت کر کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور معاف کرنا، درگزر کرنا ان حضرات کی گھٹی میں اس طرح سے موجود تھا کہ آج اگر ہم صرف ان کے معاف کرنے کے واقعات کو، اور حتیٰ کہ ہم جس کو مقتل کہتے ہیں وہ حقیقت میں مقتل نہیں ہے، کائنات کا سب سے بڑا مکتب ہے، ان کی پوری تاریخ کو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ان کی سیرت طیبہ کو روشن کیا جائے۔ عموماً ہم ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اٹھاتے ہیں اور سیدھا کربلا میں لے جاتے ہیں۔ بیچ میں جو 60 سال کے قریب مبارک زندگی گزاری، وہ دن رات کیسے گزارے، غریب عوام سے کیسا ان کا تعلق تھا، حکمرانوں سے کیسے پیش آتے تھے۔ دیکھیں بات یہ کہ ایک جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی انسان کی تو ہم بات کرتے ہیں رول ماڈلز کی۔ جی سر بھائی آپ اور میں اکثر جب بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میرے رول ماڈل، میرے آئیڈیل یہ میں۔ اب آپ سوچیں کہ گھر کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، کیا بات، مولا علی علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر امبریلا کیا ہے، تو پھر آپ ایسے نہیں آگے نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بات یہ ہے نا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ بناؤ، جو ہماری امیدیں اپنے بچوں سے ہوتی ہیں اپنے آپ کو تو پہلے ہم سیدھا کریں، اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ادھر دیکھیں رول ماڈلز کیا ہیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، ساری زندگی اپنے والد محترم کا حضرت امام حسن حسین دونوں نے نام لے کے کبھی نہیں پکارا۔ ساری زندگی امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا، لا تسمہ بسمی ولا تمشی امامہ، تربیت کا عالم آپ فرماتے ہیں، ان کی تربیت کیسی، ان کا بچپن کیسا گزرا۔ ساری زندگی اپنے والد کی طرف کبھی کمر نہیں کی، پیٹھ نہیں کی، ولا تجلس قبلہ، کبھی ان سے پہلے نہیں بیٹھے۔ والد کھڑے ہیں، جب تک کسی سے بات چیت فرما رہے ہیں تو یہ بھی کھڑے ہیں دونوں شہزادے۔ ایسی تربیت ماں نے، حضرت فاطمہ نے ان کا تعلق جوڑا والد کے ساتھ، والد نے تعلق جوڑا ماں کے ساتھ۔ تو یہ گھروں کے اندر ہمیں یہ نظام لانا چاہیے۔ جی سرور بھائی جی بہت اور آپ خود بھی ایک باپ ہیں تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ٹو برنگ ان دیر، اور آپ بھی ایک فیملی کا حصہ ہے نا، ہم سارے کام تو ہم کرتے ہی ہیں۔ جی بالکل، ابھی آپ جو بات کر رہی تھیں اور علامہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم عمومی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی بڑا اپنے کسی بھی شعبے کے اعتبار سے بڑا ہو تو اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے اس نام کو اور ان کے کام کو آگے بڑھانا یا اس سے آگے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم تربیت دیکھتے ہیں اور گھر دیکھتے ہیں، کیا بات، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امام الانبیاء ہیں، اور حضور نے جو اپنے خصائص بیان فرمائے ہیں ان کو اگر ہم پڑھیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو پسند فرمایا، اس میں بنو کنانہ کو پسند فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے پسند فرمایا۔ پوری کی پوری جو حضرت آدم علیہ السلام تک انبیاء کرام کا اور آپ کی جو جن آپ نے فرمایا کہ میں پاک نسبوں سے سلبوں سے ہوتا ہوا اللہ نے مجھے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے زمین کے 3 حصے فرمائے اور اس سے پاکیزہ حصے میں مجھے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی بڑی ساری جو قبولیتیں اور اتنی بڑی جو محبتیں اور اتنی بڑی عظمتوں کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں،
اور پھر اس کے بعد ولایت کے سرتاج ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور پھر طہارت و پاکیزگی کی سرخیل جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس گھرانے اور ان تینوں برگزیدہ ہستیوں کی تربیت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور پھر وہ اپنے درجے پر انفرادی طور پر بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان تینوں بڑی ہستیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ان کی تربیت پا کر وہ انفرادی طور پر امام حسن اور امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم نے ابھی کیا، اور اتنے ان کی سخاوت کے واقعات ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک غلام کو دیکھا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے ایک ٹکڑا جو ہے وہ خود کھانے کا لے رہا تھا، اور ایک اس کے پاس کتا بیٹھا ہوا تھا، ایک اس کو کھلا رہا تھا۔ حضرت امام حسن نے اس کو دیکھا اور واچ کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ تو آپ نے اس کے قریب جا کے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، اپنا کھانا ساتھ اس کو بھی دے رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس یہی کچھ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے پاس ہوتا ہے تو میں کھانا کھاؤں اور یہ بھوکا رہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ تم یہیں کھڑے ہو، اس کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ اس باغ کی کتنی قیمت ہے اور اس غلام کی کتنی قیمت ہے۔ وہ دونوں ادا کیں، اور واپس آ کر اس کو کہا کہ یہ جس باغ کی تم خدمت کرتے تھے آج سے تم اس کے مالک ہو، تم اس اچھی عادت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس تربیت کا ثمر تھا، اور اسی کا اظہار جو ہے وہ، بلکہ کسی اور نے کبھی اپنی پوزیشن کا فائدہ نہیں اٹھایا، نہیں اٹھایا۔ بالکل جہاں پہ ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انڈرسٹوڈ بات ہے، سب مان رہے ہیں اس بات کو بالکل آپ کی زندگی میں ہی۔ اب آپ نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا اپنی پوزیشن کا، اور اگر کیا تو لوگوں کے لیے فائدہ کیا، دیا ہے اپنی ذات کو زیرو پہ رکھا۔ یہی تو بات ہے، یہی تو ذات کی نفی ہے۔ کسی نے پوچھا نا آپ سے کہ جی آپ کسی بھی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کسی کو تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یار جاؤ، کوئی بھی سائل آپ کے پاس آ جائے، بلکہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ 2 دفعہ آپ نے اپنی پوری ملکیت جتنی بھی آپ کے پاس تھی وہ اللہ کے راستے میں دے دی، 3 دفعہ پوری ملکیت کا آدھا حصہ آپ نے اللہ کے راستے میں اب یہ مانگنے دیکھیں والوں نا، کو دیا۔ دیا لیکن پھر آ بھی تو بھی گیا، آ بھی تو 3 گیا۔ دفعہ پہ بات تبھی بنی نا جو 1 دفعہ دیا تو پھر ہوا۔ سو وہی بات جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، 1 ہاتھ سے 2، رب تعالیٰ آپ کو چھپر پھاڑ کے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ بھی تو بات چیز ہے نا۔ بہت اچھے طریقے سے سمجھائی آپ نے۔ جب پوچھا کہ جی سائل کو لوٹاتے نہیں آپ، واپس نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جب خود دیکھتا ہوں کہ میں سائل ہوں اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ مجھے نہیں لوٹاتا اور مجھے کبھی واپس نہیں کرتا، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے پاس کوئی سائل آئے تو میں اس کو واپس کر دوں۔ اب یہ ہے سوچنے کا انداز، یہ ہے وہ تربیت جو رسالت مآب سے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اور سیدہ خاتون جنت کی صحبت میں بیٹھ کر آپ نے حاصل کی۔ اچھا ویورز، ہم بریک کی طرف بڑھیں گے اب آپ لوگوں کی اجازت سے، بٹ مجھے آج خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمارے پینل پہ جو آج ہمارے اسکالرز ہیں، دے آر ویری ایجوکیٹڈ ماشاء اللہ، بٹ ینگ اسکالرز ریپرزینٹنگ آر یوتھ، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی، تو پھر ان ینگ لوگوں کو ہمیں بلانا چاہیے جو نالجبل تو ہیں لیکن جن کو ایز آئیکونس اینڈ رول ماڈلز دیکھتے ہیں۔ عمران بھائی، جس قسم کی آپ کی کریزی فالوئنگ ہے، سرور بھائی آپ کی، چاہے ثنا خوانی کی بات ہو، چاہے بینگ نعت کو شاعر ہو، چاہے ایز اے اسکالر اب آپ سامنے جو رونما ہو رہا ہے، آئی مین اٹس بیوٹیفل۔ تو تھینک یو، آج اسپیشلی اتنے بڑے اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ رائٹ پیپل ہمارے ساتھ ہیں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ سر، آپ تو یو آر دا کنگ آف پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک، آپ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، ہم آپ کی جگہ پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، ویورز مزید کلام بھی سنیں گے، کچن میں بھی نظر ڈالیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آئیے کچن کی طرف نظر ڈالتے ہیں جہاں پہ پیاری سی شیف طیبہ الطاف ہمارا ویٹ کر رہی ہے۔ جی بالکل ویورز، ہم نے بنائی ہے آج بیف شنواری کڑاہی، جو کہ بالکل تیار ہے، اور اس کے ساتھ میں نے رائتا اور سیلڈ بنایا، اور آپ اس کو سمپل نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، کلونجی نان کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تھینک یو۔ آسم، تھینک یو سو مچ طیبہ جی۔ ویورز، گفتگو کو کیونکہ اب ہم نے کچھ کنکلوژن کی طرف لے کے جانا ہے، تو ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے کو کہ دیکھیں جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں ویورز، اس کا فائدہ تبھی اگر ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے یا کوئی اس میں سے ہمارا ٹیک ہوم ہو۔ اگر وہی بات بار بار ریپیٹ کرنی ہے تو اس کے بینیفٹس کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح سے ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن اس حصے کا فائدہ بھی تو ہونا چاہیے۔ تو آئیے آج کی اپنی گفتگو کو کچھ کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ سیرت امام حسن
علیہ السلام اور سیرت امام حسین علیہ السلام سے ہم کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی ہمارا یوتھ؟ کیونکہ اگین یاد کراؤں گی 60 سے 70% ہمارے پاکستان کی عوام جو ہے وہ انڈر 30 ہے، 30 سال سے کم عمر کی ہے، یعنی کہ یوتھ۔ جی عمران بھائی۔ میرا اکثر پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے، تو میں جو وہاں نوجوان خاص طور پہ جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں جو جیل میں موجود ہیں، ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ غصے کی وجہ سے اندر کون کون آیا ہے، تو یقین کریں 70 سے 80% لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بری سنگت، بری دوستی کی وجہ سے اندر کون آیا ہے، تو اس میں بھی اکثریت ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو ان مبارک ہستیوں کی سیرت طیبہ سے جو چیز ملتی ہے، جو ان کے والد محترم مولا علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو مخاطب کر کے جو وصیت فرمائی، میں اس وصیت کو منو عن پیش کرنا چاہوں گا، اور ہمیں بھی اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قیامت تک آنے والے نوجوان، بوڑھے، بزرگ، خواتین، سب جو ہمارے گھرانے سے محبت رکھتے ہیں، میں ان کے لیے بھی یہی پیغام دے رہا ہوں جو میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں۔ الفاظ اس کے کچھ یوں ہیں، یا حسن و یا حسین و جمیع ولدی، اے میرے بچوں حسن و حسین اور میری قیامت تک آنے والی نسلیں، ومن بلغہ بکتابی، اور جن تک میرا پیغام پہنچے، علیکم بتقوی اللہ، ایک تو ہر موقع پہ یہ تصور کرتے رہنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، اس ڈر کو ختم کر کے یہ تصور باندھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تمہیں ہزار نہیں کروڑ بیماریوں سے، روحانی جسمانیوں سے نجات مل جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا ان صلاح ذات البین، آپس کی صلح، آپس کا پیار، آپس کی محبت، آپس کا جوڑ افضل من عامت الصلاۃ والصیام والحج، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں جو مقام اور رتبہ ہے وہ آپس کی محبت کا ہے، درگزر کرنے کا ہے، معاف کرنے کا ہے۔ ظلم، زیادتی، بدتمیزی، برے لہجے، یہ یزیدیت کا استعارہ قیامت تک کے لیے بن گیا، اور معاف کرنا، درگزر کرنا ان ہستیوں کا استعارہ بن گیا۔ اس لیے آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین اور حسن کے بھائی تھے محمد بن حنفیہ، ان سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا آپس میں، جیسے بہن بھائیوں کا اختلاف ہو جاتا، تو انہوں نے پیغام کیا بھیجا کہ میں گو اولاد حضرت علی کی ہی ہوں، لیکن میری ماں اور آپ کی ماں میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ حضور کی لاڈلی بیٹیا اور کائنات کی خاتون جنت، جن کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا، آپ ان کے بیٹے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جیسے آپ رتبے میں اور مقام میں نسبت میں بڑے ہیں، ایسے ہی افضلیت میں بھی آپ بڑے ہو جائیں۔ تو کیا کیا، اسی وقت ننگے پاؤں چل کے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ سبحان تو اللہ۔ پہل کرنا، یہ ہمیں آج سیکھنا چاہیے کہ کہیں اختلاف ہو جائے، جو پہل کرے گا وہ ان کے نقش قدم پہ چل۔ جی سرور بھائی۔ جی بہت زبردست بات علامہ صاحب نے فرمائی ہے، اور ان تینوں جہاد میں نا ہم سب کے سیکھنے کے لیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس میں پیرنٹس کے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، بالکل، کہ آپ کا بچوں کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ پیرنٹس کے سیکھنے کے لیے بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق سیدہ خاتون جنت کے ساتھ کس طرح تھا، آپ کا محبت کا رشتہ کس طرح سے تھا۔ پھر آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت کا آپس میں تعلق کیسا تھا، آپ کی محبت کیسی تھی، آپ بطور میاں بیوی کے آپ کا جو ریلیشن شپ تھا وہ کیسا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ یعنی 3 جہات میں تربیت کا عمل ہم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے یہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اور پھر آگے بچوں نے بیہیو کس طرح سے کیا اپنے پیرنٹ کے ساتھ، معاشرے کو کیا دیا۔ ایک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروانے کا سبب بنے گا۔ حضرت امام حسن اس کا مصداق ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ یہ دین حق کے لیے، حق کی سر بلندی کے لیے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے جب ایسا موقع آ جائے کہ پھر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ پورے کا پورا ایک ایسا تربیت کا پورا ہمیں ایک ضابطہ نظر آتا ہے ان شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے، کہ جس سے پورا معاشرہ سنور سکتا ہے، نہ صرف بچے، نہ صرف نوجوان، بلکہ ان کے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس، پورا خاندان
جو ہے وہ سمویا ہوا ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ان کا ذکر کرتے ہوئے، اور آپ نے خاص طور پہ جو نصیحتیں فرمائیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ۔ آپ نے کہا کہ کوئی مطالبہ اگر دنیا کا تم سے پورا نہیں کر پاتی، دنیا پورا نہیں کر پاتی، تو تم یہ سوچو کہ تم نے وہ مطالبہ دنیا سے کیا ہی نہیں تھا، اور ہم اگر کوئی بات کسی سے کرتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ ہم رنجش کا معاملہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ مصیبت، سب سے بڑی مصیبت کا ذکر کیا، میں ختم کر رہا ہوں، کہ سب سے بڑی مصیبت آپ نے فرمایا کہ بری عادت ہے، اور یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو عادات جو صحبت سے پیدا ہوتی ہیں، وہ عادات جو آپ کی کسی بھی بیڈ ایکٹ کے اندر آپ کے چلے جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑی مصیبت ہیں، کہ انہی کی وجہ سے جرائم میں بھی انسان جاتا ہے، انہی کی وجہ سے برے لوگوں میں بھی بیٹھتا ہے، اور انہی کی وجہ سے کسی کا حق مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ آپ لوگوں نے جوائن کیا، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس چھوٹے سے شو کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے، صحت دے، اور اسی طرح ویریس پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے آپ ہمیں گائیڈنس دے ایک جینٹل انداز میں، جس سے ہمارا یوتھ سمجھ پائے اور مزید ان کی ڈائریکشن صحیح ہونی شروع ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ ایک بہت بڑی پاپولیشن کو لے کے اور چل اب رہے یہ ہیں۔ چھوٹا شو نہیں، یقین کریں بہن، ہمیشہ کی طرح جب بھی آپ کے شو میں آئے ہیں، ایک وہ اپنائیے جیسے انسان کو گھر میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو دنیا آخرت کی خوشیاں دے اور ایک اچھا پیغام جاتا ہے ہمیشہ، یہ آپ کی طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طلب میں اور برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، لیکن بھائی تو بہنوں سے لاڈ کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے شو کی کنکلوژن کی طرف، اور جب اتنی پیاری اور اتنی سینئر اور ہمارے دل کے قریب اتنی پیاری پرسنالٹی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انہی پہ شو کو کنکلوڈ نہ کریں۔ تو سنتے ہیں اپنے بہت ہی بریلینٹ پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ حافظ مرغوب احمد حمدانی سے منقبت سنیں گے سر؟ جی سر۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، امن کا مہرباں بھی جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ اور کوئی مصطفیٰ نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ اور کوئی مصطفیٰ نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں صداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی راہ کا جو راستہ اسے بنائے گا۔ نہ واسطے میں جوڑ ہے، نہ واسطے میں جوڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے۔ نہ واسطے میں جوڑ ہے،
نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے،